नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्स कुरान की एक और नशिस्त के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने पिछली नशिस्त में सूरह अन-निसा की आयत नंबर 96 तक का बयान मुकम्मल कर लिया था और आज हम आयत नंबर 97 से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए और हक़ कहने और हक़ को कबूल करने की हमें सलाहियत अता फ़रमाए। जिस तरह हमने पिछले दर्स में जो है ये ज़िक्र किया था कि हिजरत के हवाले से अल्लाह ताला ने जो है बहुत ज़्यादा यानी कि एम्फसाइज़ किया, और जब मुसलमान मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी उनके ऊपर होता था, माशी बाइकॉट था, सोशल बाइकॉट था और तरह तरह की यानी कि मुसीबतें तकालीफ जो है उनको दी जाती थी। और 2.5 साल शोबे अबी तालिब के अंदर बाइकॉट, सोशल बाइकॉट जो है मुसलमानों ने बर्दाश्त किया, और यानी कि उनके साथ ना कोई शादी ब्याह कर सकता था, ना जो है तिजारत लेन देन, कोई लेना देना, कुछ भी जो है हर तरह से उन्होंने मुसलमानों के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी थी, बॉयकॉट कर दिया था, और ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो गई थी, अपने दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। तो उस वक्त में जो है अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए और अल्लाह की बंदगी बजा लाने के लिए हिजरत को लाजमी करार दे दिया था। और तो वो लोग जो हिजरत कर सकते थे उनके लिए लाजमी था कि वो हिजरत करें, क्योंकि मदीने के अंदर एक इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आ गया था, जहाँ पर हालात मुसलमानों के लिए साजगार थे, सूटेबल थे, और वहाँ पर वो आराम के साथ अपने ईमान को बचा सकते थे और अल्लाह ताला की बंदगी बजा ला सकते थे। तो हुआ ये कि बाज़ लोग ऐसे थे जो ईमान तो ले आए थे, लेकिन उन्होंने मक्का में रहना जो है उसको तरजीह दी, क्योंकि उनके वहाँ पर कामकाज थे, उनके वहाँ पर दीगर मामलात थे, तो अपने ईमान को वो खुफिया रखते थे और इस्तिताअत के बावजूद उन्होंने हिजरत नहीं की। वो हिजरत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस ताकत के बावजूद कि वो हिजरत कर सकते थे, हिजरत नहीं की। इस चीज़ को जो है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अन-निसा के आयत नंबर 97 के अंदर जो है वो बयान फरमाया कि इन्नल लदीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम, बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं। अब डेफिनेटली जो है मक्का के अंदर वो लोग जो हिजरत नहीं कर पाए और उनका वक्त पूरा हो गया, फरिश्तों ने तो आना है ना उनकी रूह को कब्ज़ करने के लिए। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि बेशक जिन लोगों की रूह फरिश्ते इस हाल में कब्ज़ करते हैं कि वो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। किस तरह जुल्म करने वाले हैं कि उन्होंने जो है कुफ्र के, फिस्क के माहौल में रहना पसंद किया, जबकि अल्लाह ताला ने उनके लिए गुंजाइश पैदा कर दी थी, कशाइश पैदा कर दी थी, फराखी पैदा कर दी थी, ज़मीन को उनके लिए जो है वसी फरमा दिया था कि वो मक्का को छोड़कर मदीने आकर अपने ईमान की हिफाजत कर सकते थे और खुल्लम खुल्ला अपने इस्लाम को जो है जाहिर कर सकते थे, अल्लाह की बंदगी बजा ला सकते थे। तो अल्लाह ताला इसको जो है जुल्म से ताबीर फरमा रहा है कि उन्होंने जो है, चाहिए तो ये था कि वो मक्का को छोड़कर मदीने आ जाते, लेकिन उन्होंने जो है मक्का में रहने को तरजीह दी, उस कुफ्र के माहौल में रहने को तरजीह दी, उस फिस्क व फुजूर के माहौल में रहने को तरजीह दी, जहाँ पर दीन पर अमल करना बहुत मुश्किल था। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि उन्होंने दर हकीकत अपनी जानों पर जुल्म किया, और इस हालत में जब फरिश्ते जो है उनकी रूह को कब्ज करने के लिए आते हैं तो उन्होंने जो है उनसे दरियाफ्त किया, कालू फीमा कुंतुम, तो वो उनसे दरियाफ्त करते हैं कि तुम किस हाल में थे। यानी तुमने जो है अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए उस सरजमीन कुफ्र को, उस सरजमीन फिस्क को क्यों ना छोड़ा? क्या वजह थी, क्या रुकावट थी? क्यों तुमने जो है सरजमीन कुफ्र फिस्क को छोड़कर हिजरत
کو اپنایا. تمہیں چاہیے تھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا اور تمہارے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی پیدا فرما دیا تھا, تو تم مکہ کو چھوڑ کر مدینے آ جاتے. جس طرح باقی جو صحابہ کرام ہیں, صحابیات ہیں, انہوں نے ہجرت کی, تو تم یہاں پر کیوں رہے؟ اب یہ سوال جو ہے فرشتے جس وقت اس کی روح کو قبض کرنے آ رہے ہیں, فرشتے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایسے کفر اور فسق کے ماحول میں رہنے کو تم نے ترجیح کیوں دی, ہجرت کو ترجیح کیوں نہیں دی؟ یہ سوال ہے. تو وہ کہتے ہیں قالوا كنا مستضعفين في الارض, تو وہ جو ہے معذرتاً کہتے ہیں, ایکسکیوز یعنی کہ بناتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے, ہم زمین میں بے بس تھے, یعنی ہم ہیلپ لیس تھے, اس وجہ سے ہم ہجرت نہیں کر سکے. اب یہ ایکسکیوز انہوں نے جو ہے وہ فرشتوں کو پیش کیا کہ چونکہ ہم زمین میں کمزور تھے, ویک تھے, ہیلپ لیس تھے, اس لیے ہم ہجرت نہیں کر سکے. تو قالوا, تو فرشتے جو ہے آرگومنٹس کرتے ہیں اور ان سے جو پوچھتے ہیں, جواباً کہتے ہیں قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا, کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی؟ کتنی وسیع زمین ہے, تو کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ اب دیکھیں مسلمانوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی تھی. اب حبشہ تو مسلمان ملک نہیں تھا, کافر ملک تھا. نجاشی اس وقت یعنی کہ مسلمان نہیں ہوا تھا, وہ عیسائی بادشاہ تھا, لیکن چونکہ نیک دل تھا, رحم دل تھا, اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں, کیونکہ وہاں پر جو لوگ گئے ان کو امن اور سکون کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے دیا گیا, اور اللہ کی بندگی بجا لانے میں وہاں پر کوئی دشواری نہیں تھی, کوئی پریشانی نہیں تھی. تو مقصد یہ ہے کہ وہ دارالاسلام نہیں تھا, لیکن دارالامن جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بن گیا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری زمین جو ہے وہ وسیع تھی. جس طرح حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری زمین بھی اللہ کی ہے اور بندے بھی اللہ کے ہیں. تو مسلمان کسی یعنی کہ باؤنڈریز کے اندر جو مقید نہیں ہے, جہاں پر بھی آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پناہ ملے اور آپ کو مذہبی جو ہے رسوم و رواج جو ہے ان کو ادا کرنے کے لیے آزادی ہو, آپ وہاں پر جا سکتے ہیں, ہجرت کر سکتے ہیں. دین کو بچانا, ایمان کو بچانا, اس کی حفاظت کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جہاں پر بھی آپ جائیں اس جانے کی اجازت ہے. تو مسلمان پہلے حبشہ کی طرف گئے, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدینے کی طرف حکم دیا, اور مدینے کے لوگ چونکہ پہلے آ کر جو ہے کچھ مسلمان ہو گئے تھے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہی مدینے کے حالات اور ماحول مسلمانوں کے حق میں سازگار ہو گیا تھا, اور وہاں کے لوگوں نے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ جو ہے آئیں, ہم آپ کی میزبانی کریں گے, ہم آپ کی عزت کریں گے, اکرام کریں گے, آپ کو پروٹیکشن دیں گے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت پر اور اللہ کے حکم پر جو ہے مدینے تشریف لے گئے, اپنے وطن کو چھوڑ دیا جہاں پر آپ پیدا ہوئے اور 50 سال سے زائد زندگی آپ نے گزاری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں, اے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے, بے حد عزیز ہے, لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے, اس لیے میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب کچھ چھوڑا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حفاظت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ تشریف لے آئے, جو پہلے یثرب تھا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ تو ایکسکیوز جو ہے یہ بنتا نہیں ہے. انہوں نے تو یہ ایکسکیوز پیش کیا نا کہ بھئی ہم کمزور تھے, ہم بے بس تھے, ہم کس طرح سے جو ہے ہجرت کرتے. تو فرشتے جواباً کہتے ہیں کہ یہ تمہارا ایکسکیوز, یہ تمہاری معذرت جو ہے بنتی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی زمین وسیع تھی, فراغ تھی, تم کہیں پر بھی چلے جاتے, اپنے ایمان کی حفاظت کرتے اور آزادانہ طور پر
دین کے مطابق زندگی گزارتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب دیکھیں یہ لوگ بظاہر تو ایمان لے آئے تھے, بظاہر تو ایمان لے آئے تھے, لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی سنت ہجرت کے اوپر عمل نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. لیکن پھر اس سے آگے استثناء بھی کر دی, ایکسیپشن بھی جو ہے کریٹ کر دی, کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے جو واقعی ہیلپ لیس تھے, ویک تھے, اور وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے. تو جو جینون کیسز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایگزمپٹ کر دیا اور فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. سوائے ان واقعی مجبور اور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو نہ کسی تدبیر پر قدرت رکھتے تھے اور نہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں, نہ کوئی تدبیر رکھتے ہیں, ہیلا رکھتے ہیں, نہ جو ہے وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ جانتے ہیں. ان کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, کوئی ان کو لیڈ کرنے والا نہیں تھا. وہ بیچارے وہاں پر کہ مجبور تھے, بے بس تھے, وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. تو جو اس طرح کے کیسز تھے, جینون کیسز تھے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایگزمپٹ کر دیا. لیکن وہ لوگ جو ہجرت کرنے پر قدرت رکھتے تھے لیکن انہوں نے اپنی کسی ذاتی مجبوری کے سبب, اپنے بزنس اور کاروبار کی وجہ سے یا اپنی رشتہ داریوں کی وجہ سے وہاں سے موو کرنا پسند نہیں کیا, ہجرت کرنا پسند نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایکسکیوز کو کہ ہم زمین کے اندر کمزور تھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے اس کا ریبٹل کر دیا. یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو ہے ہر شخص کے جو ہے دل کے اندر کیا ہے, یا وہ واقعی مجبور تھا یا نہیں تھا, یا ایسے جو ہے ایکسکیوز پیش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کو جانتا ہے نا. تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, آپ کی کوئی انٹینشن, کوئی ارادہ چھپا ہوا نہیں ہے. تو ہم جو ہے کسی دنیا دار کو تو یعنی کہ ایکسکیوز پیش کر کے شاید اس کو جو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. سو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ایکسیپشن کی ہے, جن کو ایگزمپٹ کیا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان سے درگزر فرمائے گا, کہ ان کی مجبوری تھی, یہ کمزور تھے, بے بس تھے, یہ مکہ چھوڑ کر مدینہ نہیں آ سکتے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ بڑا معاف فرمانے والا اور بخشنے والا ہے. تو دیکھیں جہاں پر تو ایک جینون بات ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو انٹرٹین کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اس کیس کو ڈیل کرتا ہے, اور ایسے شخص کا جو عذر ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے. لیکن جو بہانے بنا رہا ہے اور جان بوجھ کر جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور سنت پر عمل نہیں کر رہا, تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے ڈیل فرماتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے, یجد فی الارض مراغما کثیرا, تو وہ زمین میں بہت سی جگہ پائے گا ہجرت کے لیے. یعنی اگر بندہ انٹینشن کر لے, ارادہ کر لے کہ واقعی میں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے میں نے ہجرت کرنی ہے, تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیں گے, بہت ساری جگہیں ہجرت کے لیے اس کو مل جائیں گی. لیکن انٹینشن ہونی چاہیے, ول ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے موو کرنا ہے دین کو اور ایمان کو بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین میں ہجرت کے لیے بہت سی جگہیں ہیں. وسعا, اور کشائش پائے گا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ نہیں کہ وہ یہ فکر کرے کہ بھئی میں پیچھے اتنا مال دولت چھوڑ کر جا رہا ہوں, اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہوں. کیونکہ جب آپ ہجرت کر رہے ہیں تو اپنی جان بچا کر آپ چھپ کر نکل رہے ہیں نا. وہ کفار اس طریقے سے تو نہیں جانے دیتے تھے. تو اپنا سارا کچھ جو ہے چھوڑ چھاڑ کر آپ
تو انسان کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ یار میں نے اگر ہجرت کی اور کسی دوسرے ملک میں چلا گیا تو مجھے فرام دا اسکریچ جو ہے دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کرنی ہوگی. وہاں پر نہ کوئی مال ہوگا نہ کچھ ہوگا, تو کس طرح سے میرا گزر بسر ہوگا, کس طرح سے زندگی میں بسر کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی گارنٹی دے رہا ہے. وہ فرما رہا ہے کہ وسعہ, کہ ہم اس کے معاش کو, اس کی اکانومی کو وسیع کر دیں گے, اس میں بھی جو ہے کشادگی پیدا کر دیں گے. تو اس کی بھی فکر مت کرو. جب تم یہاں سے جو ہے جاؤ گے, جس جگہ بھی جاؤ گے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معاش کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا. تو آپ دیکھیں نا, جب مہاجرین گئے مکہ سے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی اور معاشرتی جو مشکلات تھیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا, ان کے درمیان برادرہڈ قائم کر دی. کن کے درمیان؟ وہ لوگ جو انصار تھے, یعنی جو پہلے مدینہ کے رہنے والے تھے, جن کی دعوت پر مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ گئے تھے, جو ہوسٹ تھے مسلمانوں کے, ان کے درمیان اور مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کر دی, جس کو مواخات مدینہ کہا جاتا ہے. برادرہڈ بٹوین مہاجرین اینڈ انصار, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے شیئرنگ کی, اپنے جو مال و اسباب تھے, اپنے جو گھر بار تھے, اس کے اندر مہاجرین کو انکلوڈ کیا, ان کو انوالو کیا, ان کے ساتھ اپنی جو ہے چیزیں شیئر کی. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کبھی جو ہے ایسا نہیں ہوا کہ یعنی کہ لوگ ان کے ساتھ جو کہیں دور سے آئے ہیں, دوسرے ملکوں سے آئے ہیں, دوسرے علاقوں سے آئے ہیں, ان کے ساتھ اپنے جو ہے پراپرٹیاں شیئر کر رہے ہیں, اپنے گھر بار شیئر کر رہے ہیں, ان کے ساتھ اپنا مال متاع جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. اس طرح کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن اسلام کی وجہ سے ان کے دلوں میں اتنی جو ہے فراخی اور وسعت پیدا ہو گئی کہ انہوں نے آنے والے اپنے مسلمان مہاجر بھائیوں کو اکوموڈیٹ کیا, ان کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کی. اس کو مواخات کہتے ہیں, برادرہڈ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے تھے اور دوسرے انصار کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے کہ آج سے یہ تمہارا دینی بھائی ہے, اس کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کو اپنی جو چیزیں ہیں اس کے اندر شامل کرو, اس کے ساتھ اپنے اسباب کو, ریسورسز کو شیئر کرو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی بھی جو ہے, جو اللہ کے راہ میں نکلتا ہے اور جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلتا ہے, اسے اس چیز کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. اگر تم حق کے راستے پر ہو, سچ کے راستے پر ہو اور اللہ کے لیے تم اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل رہے ہو, تو اللہ خود تمہارے لیے بہتر بندوبست فرما دے گا. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اب بعض اوقات ہوتا ہے انسان گھر سے نکلتا ہے تو زندگی کا تو پتہ ہے, موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا کب موت آ جائے. تو ہو سکتا ہے ایک شخص جو ہے ہجرت کرنے کے لیے نکلا, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلا, لیکن جہاں پر وہ جا رہا تھا ابھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے, اور راستے میں جو ہے اس کا وقت پورا ہو گیا, اس کی زندگی پوری ہو گئی اور اس کو موت آ گئی. تو اب کیا ہے, نہ وہ ادھر ہے نہ وہ ادھر ہے, وہ درمیان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے بیان فرمایا کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے, مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہجرت کا مقصد ہے, موٹیو ہے, وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے, تب یہ اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. اگر تو کوئی کسی اور مقصد کے لیے نکلا ہے تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنے ملک سے نکلوں, کہیں اور جاؤں اور معاشی کشادگی مجھے ملے, ٹھیک ہے نا, دین ایمان کو بچانے کا ایشو نہیں تھا, تو پھر وہ اس نیت سے نکلا تھا, انگلینڈ میں آ گیا تو یہاں پر اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اچھا معاش عطا فرما دیا, معاش کے اندر کشادگی عطا فرما دی. پہلے عام سے گھروں میں رہتے تھے, اب وہاں پر کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں, گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے, سارا کچھ ہے. تو نیت چونکہ معاش کی تھی تو معاش کے لیے نکلے تھے, وہ اللہ نے عطا فرما دیا. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہاجر کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. نیت جو ہے اگر ایمان
اور دین کو بچانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور نیت اگر کوئی اور ہے، دنیاوی نیت ہے، مطلب ایک بندے نے جو ہے حدیث میں آتا ہے نیت کی کہ بھئی فلاں، وہ ایک عورت تھی وہ ہجرت کر گئی، اس کو وہ پسند کرتا تھا، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی جو ہے پہنچ گیا، اس نے بھی ہجرت کر لی. اب نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ وہ عورت جس کو وہ پسند کرتا تھا اس نے ہجرت کر لی ہے، تو اب میں یہاں پر کیوں رہوں، اس کے پیچھے پیچھے اس نے بھی ہجرت کر لی. تو اب نیت جو ہے اس عورت کو پانا تھا، اس عورت کو حاصل کرنا تھا جس کو وہ پسند کرتا تھا. اب دین اور ایمان تو پیچھے رہ گئے نا، عورت کی محبت جو ہے وہ غالب آ گئی، اس کے لیے پھر وہی ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ تو نیت پر ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن یور انٹینشن. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اب نماز تو جو ہے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورت جو ہے وہ نماز ہے. تو اب دیکھیں نماز جو ہے اللہ نے حکم دیا ہے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، لیکن وہ نماز کس کے لیے ہمیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے. یہ انٹینشن ہونی چاہیے. اگر انٹینشن یہ تھی کہ بھئی لوگ مجھے دیکھیں گے اور مجھے نمازی کہیں گے، تو پھر یہ انٹینشن جو تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی زبان سے کہلوا دے گا کہ ہاں یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا سخی ہے، یہ بڑا مجاہد ہے. اگر نیت جو ہے کسی کو دکھلانا تھا کہ میری یعنی کہ بہادری کے چرچے ہوں، میری سخاوت کے چرچے ہوں، میری نماز کے چرچے ہوں، میں حج پر اتنی مرتبہ جا چکا ہوں لوگ مجھے حاجی کہیں، نیت اگر یہ تھی تو لوگ پھر حاجی حاجی کہتے پھریں گے. جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہاں کوئی حج کا ثواب نہیں ملے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، your actions جو ہے are dependent on your intentions. Actions are dependent on your intentions. کہ تمہارے جو اعمال ہیں وہ تمہاری نیتوں پر جو ہے منحصر ہیں. نیت، اچھی نیت ایک چھوٹے سے عمل کو بھی بہت بڑا کر دیتی ہے، اور بری نیت، بیڈ انٹینشن، وہ ایک اچھے عمل، نماز تو اچھا عمل ہے نا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اچھا عمل ہے نا، حج کرنا اچھا عمل ہے، جہاد پر جانا اچھا عمل ہے، لیکن بری انٹینشن جو ہے اس اچھے عمل کو بھی بالکل جو ہے بیکار کر دیتی ہے، اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے. تو عمل کرنے سے پہلے اپنے انٹینشنز کو جو ہے وہ درست کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ، کہ جو بھی شخص جو ہے اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، مقصد جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کے رسول کو راضی کرنا ہو، ثم یدرکہ الموت، پھر موت آ پکڑے، اسے موت آ پکڑے، ابھی وہ راستے میں ہی تھا، اسے موت آ جائے. اللہ فرماتا ہے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. گھر سے نکلتے ہی چونکہ نیت اس کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی نا، اور ان کے حکم کی تعمیل تھی، ابھی وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچا. جس جگہ ہجرت کر کے اس نے جانا تھا وہاں بھی پہنچا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. جس طرح میں نے بتایا وہ جو بخاری شریف میں 99 مرڈر کر کے بندہ نکلا تھا، ابھی اس جگہ اس بستی میں پہنچا نہیں تھا، ابھی پراپرلی اس نے جو ہے وہ توبہ کی نہیں تھی وہاں پر جا کر، لیکن چونکہ ندامت بھی ایک توبہ ہی ہے تو اس کی انٹینشن تو تھی نا کہ میں نے وہاں جا کر یہ کام کرنا ہے. تو اصل چیز تو آپ کا ارادہ ہے، آپ کی ندامت ہے، شرمندگی ہے. تو چونکہ وہ چیز اسٹیبلش ہو گئی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے جو 100 افراد کا قاتل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، ابھی ادھر پہنچا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی جو ہے راستے میں ہے کہ اس کو موت نے پکڑ لیا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی اللہ یہ نہیں کہ
اپنے بندوں کو دیکھیں، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے. اللہ نے بے شک جو ہے جنت اور دوزخ دو الگ الگ بنائی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو فرما بردار ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، جو کافر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے. لیکن اللہ نے فرما دیا جنت کے بارے میں کہ اعدت للمتقین، کہ انیشلی جنت جو ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے بنائی گئی ہے. تو اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم ایمان لا کر، اللہ کو مان کر، اس کی مان کر، نیک اعمال کر کے جنت کے مستحق ہوں اور جنت میں جائیں. لیکن اگر ہم اس راستے پر چلے ہی نہ اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائیں تو اس میں پھر ہمارا ہی قصور ہے نا. اسی لیے اللہ رب العزت جو ہے جگہ جگہ فرماتا ہے کہ میں تو ظلم نہیں کرتا، میں تو کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے. ہم تو تمہیں جو ہے جو بھی تم عمل کرو گے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، اس کا پورا پورا اجر دیں گے. اچھا ہوگا تو اس کا بھی اجر جو ہے جنت کی صورت میں ملے گا، اللہ کی رضا کی صورت میں ملے گا. اور اگر برا عمل ہوگا تو پھر جہنم بھی تیار ہے. تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جانا کدھر چاہتے ہیں. ٹکٹ اگر ہم جہنم کا لے لیں، کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ ٹکٹ جو ہے آپ نے پاکستان کا لیا ہو اور آپ چلے امریکہ جائیں؟ جی، اگر ٹکٹ پاکستان کا لیا ہے، آپ نے PIA کا لیا ہے، تو آپ پاکستان ہی جاؤ گے نا، امریکہ یا کوئی فرانس یا جرمنی تو نہیں پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. تو ٹکٹ جب آپ کٹواتے ہو، لیتے ہو، تو آپ کی انٹینشن جو ہے ظاہر ہو گئی نا کہ آپ جانا کدھر چاہتے ہیں، کلیئر ہو گیا نا کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں. اسی کے حساب سے آپ جو ہے سواری میں جو بیٹھتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اب ہم نے جو ہے ٹکٹ تو تہیہ کیا ہے کہ ہم نے جہنم کا کٹوانا ہے، تو جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اعمال ہمارے جو ہے ایسے ہوں اگر جو جہنم میں لے جانے والے ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے جہنم کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے، ہم خود جو ہے جان بوجھ کر ارادتاً جہنم میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پھر جنت میں جانے والے اعمال وہ اللہ نے بتا دی ہیں قرآن پاک میں کہ یہ اعمال ہیں، یہ لسٹ آف ایکشنز ہیں، یہ کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. جانا ہم جنت میں چاہتے ہیں، عمل ہم وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے اعمال ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں. دیکھیں نا، ہماری یعنی کہ ڈائریکشن ہی کلیئر نہیں ہے، ہماری سوچ ہی کلیئر نہیں ہے. ہماری خواہش اور ہمارے اعمال کے اندر بہت فرق ہے. خواہش ہم جنت میں جانے کی رکھتے ہیں، عمل ہم جہنمی اور دوزخی والے کرتے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی. یہ دوئی ہے نا، ڈویلٹی ہے ان کریکٹر کہ خواہشات کیا ہیں، تو جو خواہش ہے اس کے حساب سے جو ہے عمل کرو، پہنچ جاؤ گے جنت میں. کیا مسئلہ ہے؟ آپ دنیا میں کسی بھی چیز کی خواہش کرتے ہو تو اس کے حساب سے آپ محنت کرتے ہو نا کہ بھئی میں یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں، یہ حاصل کر لوں، یہ حاصل کر لوں. تو جو آپ خواہش کرتے ہو، جو آپ اپنا جو ہے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز طے کرتے ہو، اسی کے حساب سے محنت کرتے ہو، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو وہ ڈگری بھی مل جاتی ہے، وہ سرٹیفکیٹ بھی مل جاتا ہے. اگر کوئی پلمبر بننا چاہتا ہے تو کورس وہ جو ہے الیکٹریشین کا جوائن کر لے تو پھر پلمبر بن جائے گا. اگر آپ پلمبر بننا چاہتے ہیں تو آپ کورس بھی جو ہے پلمبر والا لینا، اس میں جائیں، اس میں محنت کریں، پڑھیں تو آپ پلمبر بن جائیں گے. الیکٹریشین بننا چاہتے ہیں تو الیکٹریشین والا جو ہے کورس پڑھیں. بننا آپ ڈاکٹر چاہتے ہیں، کورس آپ نے انجینئرنگ کا جوائن کیا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ تو اسی طریقے سے جانا آپ جنت میں چاہتے ہیں اور عمل ہم محنت ساری ہماری جہنم میں جانے کے لیے ہو رہی ہے. واٹ از دس نان سینس؟ تو ہمیں اپنی یعنی کہ ڈائریکشن کو تبدیل کرنا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. وہ جو ہے کسی مومن کو، مسلمان کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا، لیکن ہماری محنت جو ہے وہ جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. بہت محنت کر رہے ہیں، بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے.
اسٹرگل ہماری جو ہے جنت میں جانے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن ساری محنت ہماری، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیں نا اوورآل جو مسلمانوں کا حال ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بے آباد ہیں، کوئی آتا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، صرف جمعے کی تو نہیں ہے نا، صرف عیدین کی تو نہیں ہے، تو باقی نمازوں میں کدھر ہیں؟ گھر میں بھی جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، گھر میں بھی نہیں پڑھتے. تو مسئلہ یہ کہ اس چیز کو ہمیں خود دیکھنا چاہیے. پھر اللہ رب العزت جو ہے اگلے رکوع کے اندر اب وہ بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر انسان زمین کے اندر سفر کرتا ہے، وہاں پر جو ہے خوف کی حالت ہے، جنگ کی حالت ہے، تو اس میں ایون یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رخصت ہمارے لیے پیدا کی ہے کہ عام حالات کے اندر ہم جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، اس کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. لیکن سفر کے اندر، حالت جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز میں تخفیف فرما دی ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھ. پھر جنگ کی حالت میں 2 رکعت پڑھنے کا بھی طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا کہ وہ 2 رکعتیں بھی کس طرح سے پڑھنی ہے، وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. عام سفر ہو تو اس میں تو آپ دونوں رکعتیں جو ہے اکٹھی پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں یا انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو دونوں رکعتیں اکٹھی پڑھیں گے. لیکن اگر حالت جنگ میں ہیں کہ جنگ لڑ رہی ہے، اب سارے اگر نماز پڑھنے لگے تو دشمن پیچھے سے آ کر حملہ آور ہو جائے گا اور سارے لوگوں کو جو ہے وہ شہید ہی کر دے گا. تو اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں نماز بھی ادا کرنی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں، وہ جنگ خندق جو کھود رہے تھے اس کی وجہ سے، اس کی مشغولیت کی وجہ سے، اس میں جو انگیجمنٹ تھی اس کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر اور یعنی کہ کچھ نمازیں جو قضا ہوئی، جو آپ نے، وہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا کہ اگر وہ قضا نہ ہوتی تو ہمیں نماز قضا پڑھنے کا طریقہ کس طرح سے پتہ لگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا ایک اہتمام فرما دیا. ورنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں بھی نماز ادا کرتے رہے. اب وہ نماز کس طریقے سے ادا کی جاتی کہ بھئی اللہ نے حکم دیا کہ بھئی امام جو ہے کھڑا ہو گیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ ہی امام تھے، تو ایک گروپ آئے، اب 2 رکعتیں پڑھنی ہے. کتنی؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہے. ایک گروپ آیا، اسلحہ لگا ہوا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اسلحہ مت اتارو، کیونکہ اگر اسلحہ اتارو گے تو غافل دیکھ کر تمہیں دشمن حملہ کر دے گا. تو اپنا اسلحہ پہنے رہو، نماز کی نیت کرو امام کے پیچھے، ٹھیک ہے نا. 1 رکعت نماز ادا کرو، پیچھے ہو جاؤ. کیا؟ پیچھے ہو جاؤ. اور اب جو 2 گروپ ہو گئے نا، وہ گروپ آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، آپ کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی حفاظت میں نماز ادا کی جا رہی ہے. تو ایک گروپ جو ہے وہ نماز کی 1 رکعت پڑھ کر فارغ ہوا، وہ ان کی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا، اور وہ جو گروپ جو پہلے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، آپ کی حفاظت کر رہا تھا، اب وہ آ گیا اور اس نے 1 رکعت، امام اپنی نماز کو جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ آئے اور آ کر انہوں نے 1 رکعت ادا کر لی امام کے ساتھ. اب جماعت دونوں کو مل گئی نا. جماعت کی دیکھیں فضیلت، حالت جنگ کے اندر بھی جماعت کی فضیلت دیکھیں، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے اب امام کی 2 ہو گئی، امام نے تو سلام پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دونوں گروپ پھر 1 رکعت اپنی خود ادا کر لیں. اس طریقے سے جو ہے حالت جنگ کے اندر قصر کرنے کا حکم دیا. اب اس کا جو ہے اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو. اب دونوں باتیں میں نے بتا دی ہیں، سفر میں بھی قصر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. 48 مائلز جو ہے اگر آپ اپنے شہر سے باہر جا رہے ہیں تو آپ کی قصر ہوگی. جیسے آپ یہاں سے لیٹ سے کہ ناٹنگھم جا رہے ہیں یا مانچسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں بھی آپ نے پڑھنی ہے تو قصر پڑھنی ہے. فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز میں قصر کرو. قصر کا معنی ہے کہ یعنی جہاں 4 رکعتیں فرض تھیں اب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. فجر کی تو آلریڈی 2 ہوتی ہیں تو اس میں آپ قصر نہیں کر سکتے، اور مغرب کی 3 ہوتی ہیں تو اس کے اندر بھی ہاف نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے نا. 3 کو آپ کیا کتنا پڑھیں گے؟ 1.5 پڑھیں گے تو نہیں پڑھ سکتے, تو وہ 3 ہی پڑھنی ہے. فجر کی تو آلریڈی 2 ہیں, مغرب کی 3 رکعت ہیں تو آپ نے 3 ہی پڑھنی ہیں. باقی رہ گئی ظہر, عصر اور عشاء. ان میں جو فرائض ہیں 4 جو ہے رکعتوں کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. اب باقی رہ گئی سنتیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں, یہ تو حالت جنگ ہے نا, تو اس میں تو سنتیں و نوافل معاف ہیں. لیکن ویسے جو آپ سفر کرتے ہیں, جرنی جس کو آپ بولتے ہیں, سفر کرتے ہیں, تو اس میں 2 طرح کے سفر ہوتے ہیں. ایک سفر ہے جو جاری سفر ہے, جس میں آپ جو ہے یعنی ٹریولنگ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بس رکی ہے, جلدی ہوتی ہے, وہ بھی کہتا ہے جی آپ کے پاس 5 منٹ ہیں, آپ جلدی سے نماز پڑھ لیں. میں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, یہاں تو ایسا نہیں ہوتا. لیکن سروسز کے اوپر جیسے رکتی ہیں تو وہ بھی جو ہے پتہ ہوتا ہے کہ اتنی دیر رکے گی. اب آپ نے اگر وضو نہیں ہے تو وضو بھی کرنا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, اندیشہ ہے کہ بس یا ٹرین یا نکل نہ جائے, تو اس صورت میں آپ جو ہے صرف فرض پڑھ لیں, باقی جو ہے سنتیں و نوافل رہنے دیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اب آپ لیٹ سے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں, آپ اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہیں, آپ نے ہوٹل بک کروایا ہوا ہے, وہاں پر آپ نے ہفتہ رہنا ہے, 15 دن سے کم آپ کا قیام ہے, 15 دن کی نیت کر لی تو آپ مقیم کے حکم میں ہو گئے, تو پھر تو آپ کو قصر کرنی نہیں ہے, پوری نماز پڑھنی ہے. اب لیس دین 15 ڈیز آپ کا اگر جو ہے اسٹے ہے تو اس میں قصر بنتی ہے. تو چونکہ اب آپ جو ہے وہاں پر آپ کی رہائش ہے, آپ ہوٹل میں ہیں, وہاں پر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ فرض میں تو آپ قصر کریں گے, لیکن ساتھ جو سنتیں ہیں یا نوافل ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, سکون سے آپ اپنے ہوٹل میں ہیں تو آپ پڑھ لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. آپ نے سنتیں نوافل چھوڑے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں, تو ان میں تطبیق جو ہے وہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ جاری سفر کے اندر جہاں پر یعنی امکان ہو کہ آپ کی گاڑی نہ چھوٹ جائے, آپ کی جو ہے, یا اگر آپ اپنی گاڑی میں ہیں اور آپ کو اتنی جلدی نہیں ہے تو آپ بے شک پڑھ لیں. لیکن فرض کے اندر آپ نے قصر ہی کرنی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اطمینان سے ہوں, آرام سے ہوں, سکون سے ہوں اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, تو why should I read 2 رکعت, why shouldn't I read 4 instead of reading 2 رکعت. یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. کسی کو اپنے تئیں جو ہے زیادہ پارسا اور متقی بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہماری ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہونی چاہیے. اللہ نے کہا 4 پڑھو تو 4 پڑھنی ہے حضر کے اندر. سفر میں کہا ہے کہ 2 پڑھو تو 2 ہی پڑھنی ہے, چاہے بالکل سکون ہو, امن ہو, جو بھی ہو, آپ کو کوئی جو ہے آپ جلدی نہ ہو, پھر بھی آپ نے 2 پڑھنی ہے. اگر کوئی زیادہ جو ہے عابد اور زاہد بننے کی کوشش کرے گا اور 2 کی جگہ کہے کہ میں نے تو 4 ہی پڑھنی ہے, تو گناہ گار ہوگا, سب گناہ گار ہوگا. اب ایسا ہے نا, مثال کے طور پر عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اب روزہ تو اچھی چیز ہے نا, اللہ کا قرب پانے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے, اور عیدین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنا حرام کر دیا ہے. اب کوئی شخص جو زیادہ جو ہے متقی اور پرہیزگار بنے اور اس پر جو ہے زیادہ زہد کا غلبہ ہو, عبادت کا غلبہ ہو, اور وہ کہے کہ جی میں نے تو عید کے دن بھی روزہ رکھنا ہے اور روزہ نہیں چھوڑنا, تو حرام کا مرتکب ہوا. روزہ رکھ کر بھی اسی طرح حرام کا مرتکب ہوا جس طرح شراب پینی حرام ہے, جس طرح بدکاری کرنی حرام ہے. کوئی فرق نہیں ہوگا, حرام حرام ہے. بس سمجھ رہے ہیں, وہ کہ گناہ کبیرہ کے اندر بھی جو ہے درجات ہیں, تفاوت ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ حرام کا مرتکب ہوگا, کیونکہ اللہ نے, اس کے رسول نے منع کر دیا ہے کہ عید کے دن روزہ نہیں رکھنا. اور کوئی شخص رمضان کے مہینے میں صحت مند ہو, تندرست ہو, سب کچھ ہو, اور وہ روزہ نہ رکھے تو پھر حرام ہے. گناہ کبیرہ کا یعنی کہ فرض کا تارک جو ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے, جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے. تو دیکھیں یعنی کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم نے اپنی خواہشات سے, اپنے
اپنی ذاتی جو ہے لائکنیس اور ڈس لائکنیس سے ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. دیکھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے، شریعت نے، قرآن نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے. جو کرنے کا حکم دیا ہے بالکل اسی طریقے سے کر لو، اپنے طرف سے کوئی چیزیں ایڈ اپ نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تقصروا من الصلاۃ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 کی جگہ 2 فرض پڑھو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ کافر تمہیں تکلیف میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو ہے اب یہاں سے اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر تم یہ خوف ہو کہ کافر یا دشمن تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تکلیف میں مبتلا کر دیں گے، تو اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو سفر میں ہم 4 ہی پڑھیں. نہیں، اب حکم یہ ہے کہ کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران امن کی صورت میں بھی 4 کی جگہ 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، قصر فرمایا ہے. اور حالت جنگ میں تو پھر بدرجہ اولا 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی. اب آگے جو ہے وہ طریقہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، جو طریقہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جو خوف کی حالت میں یا دشمن کے حملے کی صورت میں، جنگ کی صورت میں وہ جو 2 رکعتیں ہیں ان کو کس طرح سے ادا کیا جائے گا، اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. دین جو ہے اسی لیے تو فرمایا نا کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے. یعنی زندگی کے جس شعبے میں بھی ہمیں راہبری، رہنمائی، ہدایت، روشنی چاہیے ہو، قرآن ہمیں جو فراہم کرتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اسوہ سے ہمیں وہ روشنی اور وہ نور ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں تشریف فرما ہو، یعنی ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہو. جنگ ہو رہی ہے، مجاہد جو ہے جنگ کرتا ہے نا، جہاد پر، اب جہاد ہو رہا ہے. آپ جب ان مجاہدوں کے درمیان تشریف فرما ہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو ان کے لیے نماز قائم کریں، یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھیں. یہاں پر بھی جماعت سے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. کتنا ایک ڈر کی صورت ہے، خوف کی صورت ہے، خطرے کی صورت ہے، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، نیزے بھالے استعمال ہو رہے ہیں. ایسے وقت میں تو تھوڑی سی گنجائش. اب اس سے جو ہے نماز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے کہ نماز جو ہے اللہ کی نگاہ میں کتنی اہم ہے، کہ جنگ کی حالت میں بھی نماز چھوڑنے کا یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم جہاد کر رہے ہو تو نماز نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لیں، قضا کر لیں. نہیں، یہ نہیں فرمایا. تو اب اندازہ کیجئے وہ مسلمان جو اپنے بستروں میں لیٹ کر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، یا جو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے کاروبار پر ہوں جہاں پر ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنا شٹر ڈاؤن کر سکتے ہیں، 5 منٹ جو ہے نکال کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ 5 منٹ اللہ کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس جو ہے متاثر ہوگا. کیا اللہ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نے ہمارے لیے ہمارا رزق جو ہے متعین نہیں فرما دیا ہے؟ کیا وہ 5 منٹ جو ہے اگر ہم اپنا کاروبار اسٹاپ کر دیں گے اس سے ہمارے رزق میں کوئی فرق آ جائے گا، ہمارے کاروبار میں فرق آ جائے گا؟ یہ ہماری سوچ ہے. ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ 5 منٹ کاروبار کو بند کر دیا تو ہمارے کام میں فرق پڑ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. رزق تو آپ کو جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے آپ کو وہ مل کر رہے گا. ہاں، اگر آپ اللہ کے لیے اپنے کاروبار کو پس پش ڈال کر اور نماز کے لیے جو ہے نماز کو آپ ترجیح دیں، نماز کے لیے جو آپ اپنے بزنس کاروبار کو اسٹاپ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور خیر اور برکت عطا فرمائے گا. آپ نے دیکھا نہیں سعودی عرب میں جب آپ جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے پر، تو آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر اذان ہوئی ادھر وہ نہیں دیکھتے، سونے کی دکان ہو، جتنے بھی جو ہے بڑے سے بڑا بزنس ہو وہ نہیں دیکھتے، وہ اپنا شٹر ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے. کیا ہو گیا؟ ان کے رزق نہیں مل رہے، ان کو ان کے کاروبار نہیں چل رہے.
وہ فلورش نہیں کر رہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہم اپنے طور پر سمجھتے ہیں کہ یار میں اگر یہاں سے اٹھا، یہاں سے موو کیا، نماز کے لیے گیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر بندہ کہیں ایسی جگہ کام کر رہا ہے جہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے اور وہ کسی کے لیے سروسز دے رہا ہے، اس کا مالک اس کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ پھر جو ہے چونکہ اس نے آپ کا ایک ایک منٹ اور آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ خریدا ہوا ہے، وہ آپ کو آورلی پے کر رہا ہے۔ اگر اجازت دیتا ہے تو آپ نماز پڑھ لیں، اگر اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ نماز نہ پڑھیں، جب گھر پر آئیں تو پھر قضا کر لیں، اس سے ریکویسٹ ضرور کریں، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی مجھے پڑھنے کی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، عموماً ہوتا کیا ہے، ہم لوگ بھی جو ہے بددیانتی کرتے ہیں، نماز کے نام پر جو ہے ہم ٹائم گین کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے خوف خدا رکھتا ہے، کسی کا ریسٹورنٹ ہے، کسی کی دکان ہے، اللہ کا ڈر ہے اس کے دل میں، مالک کے دل میں، وہ کہتا ہے یار نماز کے لیے روکوں گا تو اللہ ناراض ہوگا، چلو اس کو نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب وہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا، وہ اس نماز کے جو ہے ٹائم کو مس یوز کرتا ہے۔ اب وہ جائے گا آرام سے جناب ٹوائلٹ میں جا کر بیٹھے گا، 15-20 منٹ میں وہ ٹوائلٹ کرے گا، پھر آرام سے جو ہے پورا سکون سے وضو کرے گا، پھر نماز پڑھ رہا ہے تو ایسے پڑھ رہا ہے جیسے بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ گھر میں اتنا خشوع اور خضوع نہیں ہوگا جتنا کام کے اوپر خشوع اور خضوع آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ مالک بھی دیکھ رہا ہے، وہ چڑھ رہا ہے، جھنجھلا رہا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کسی کو مجبور نہ کریں کہ پھر وہ آپ کے اوپر بین کر دے، پابندی لگا دے کہ نہیں جی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ چاہیں جا کر جو ہے وضو کریں اور جس طرح سے تعدیل کے ساتھ نماز پڑھیں اور آئیں اور اپنے کام پر جو ہے وہ شروع ہو جائیں۔ یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے، آپ جائیں نا تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، پس ان میں سے ایک جماعت کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ایک جماعت، یعنی کہ جماعت میں تقسیم ہو جائے نا، 2 جماعتیں بن جائیں، تو ایک جماعت جو ہے وہ آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائے، آپ کی اقتداء کے اندر نماز پڑھے۔ اور وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور انہیں اپنے ہتھیار بھی لیے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہتھیار اتار دیے، اگر کوئی دشمن نے حملہ کر دیا تو پھر ہتھیار ہی ڈھونڈتے پھریں گے کہ ہتھیار کدھر ہے۔ آپ حالت جنگ میں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو دشمن کا بھی جو ہے خیال رکھنا ہے کہ بھئی دشمن حملہ نہ کر دے، تو الرٹ رہنا ہے، اپنے ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اتارنا نہیں ہے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، اور پھر جب وہ سجدہ کر چکے ہیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں، ہٹ کر جو ہے پیچھے ہو جائیں وہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور اب دوسری جماعت کو جنہوں نے ابھی جو ہے نماز پڑھنی ہے، ابھی نماز پڑھی نہیں، ان کو آ جانا چاہیے۔ تو ایک رکعت پڑھ کر سجدہ کر کے ایک رکعت ہو گئی نا مکمل، امام تو کنٹینیو کرے گا، لیکن وہ جو ایک گروپ ہے وہ ایک رکعت یعنی سجدے کرنے کے بعد امام کھڑا ہو گیا، وہ پیچھے ہٹ جائیں، اب دوسرا گروپ آ جائے اور وہ حالت قیام میں امام کو پا لے، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا کہ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، پھر وہ جو دوسرا گروہ آیا ہے وہ آپ کے ساتھ مقتدی بن کر جو ہے نماز پڑھیں، اور چاہیے کہ وہ بھی اپنے اسباب حفاظت اور اپنے ہتھیار اسی طریقے سے لیے رکھیں جس طرح سے پہلے انہوں نے اپنے جو ہے ڈسپلے کیے ہوئے تھے، ہتھیار نہ اتاریں۔ وَدَّ الَّذِينَ، کیونکہ آگے اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر چاہتے ہیں، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں سے وامتیاتکم، اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ، ان کو موقع مل جائے، وہ تمہیں غافل دیکھ کر تم پر چڑھ دوڑیں، تم پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہتھیار، اپنا سامان اپنے ساتھ رکھو، تاکہ تمہیں غافل دیکھ کر کہ تم نماز پڑھ رہے ہو کافر تم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تو وہ تم پر دفعتاً حملہ کر دیں، یعنی ایسا نہ ہو، تو اپنے ہتھیار جو اپنے ساتھ لیے رکھو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، او كُنتُم مَرْضَىٰ، یا تم بیمار ہو. دو صورتیں ہیں، بارش کی وجہ سے کہ وہ اسلحہ اتارنا ہو، بارش کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صورت میں تم اپنا اسلحہ جو ہے اتار کر رکھ سکتے ہو. یہ دو ایکسیپشنز بھی دے دی ہیں، اگر کوئی شخص بیمار ہے، تکلیف میں ہے، تو وہ اپنا اسلحہ اتار سکتا ہے. ان تضعوا اسلحتکم، کہ وہ جو اپنا سامان یعنی کہ ہتھیار جو ہے وہ اتار کر رکھ دو. وخذوا حذرکم، اور اپنا سامان حفاظت جو ہے وہ لیے رکھو. منیمم جو ہے آپ جو آپ کی حفاظت کے لیے ہو، وہ اپنے ڈیفینس کے لیے اتنا تو آپ اپنے ساتھ رکھیں. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ سامان حفاظت کو اپنے ساتھ رکھو. إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. کون سا عذاب؟ ذلت انگیز. ذلت انگیز جو ہے عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرے گا، ہیوملیٹ کرے گا. وہ جہنم کا عذاب ہے. پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اب جب نماز جو ہے انسان پڑھ لے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پس اے مسلمانوں جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، اپنے پہلوؤں پر، ہر حال میں جو ہے وہ یاد کرتے رہو. اب دیکھیں نماز، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نماز اللہ کے ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہے، اعلیٰ ترین صورت ہے. لیکن نماز کے لیے جو ہے وقت مقرر ہے، اس کی کیفیت مقرر ہے کہ فجر کا وقت ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، اتنی رکعتیں ہیں. ظہر کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک ہے، اتنی رکعتیں ہیں. اسی طرح عصر، مغرب، عشاء کا اس کے اوقات بھی مقرر ہیں، رکعات بھی مقرر ہیں، ساری چیزیں مقرر ہیں. وہ اللہ کا ذکر آپ نے 5 ٹائم کرنا، یہ تو فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن اللہ کو یاد رکھنا اتنا اہم ہے کہ وہ صرف ان 5 وقتوں میں مقید نہیں ہے. کیا؟ صرف ان 5 وقتوں میں کہ جی ہم نے فجر پڑھ لی، ظہر پڑھ لی، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لی. اللہ فرما رہا ہے یہ تو تم نے فرض ہے، یہ تو پڑھ لی نا، یہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین صورت ہو گئی. اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس اگر وقت ملے، تم جو ہے بیٹھے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے ہو، اپنے پہلو پر، کروٹ پر، سائڈ کے اوپر جو ہے لیٹے ہوئے ہو، بھئی آپ بستر میں ہیں، ابھی آپ کو نیند ہی نہیں آ رہی، تو ادھر ادھر کی سوچنے کی بجائے آپ جو ہے جو آپ کو صورتیں یاد ہیں، جو آپ کو آیتیں یاد ہیں، جو اگر درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود شریف، ہیں جی، جو آپ کو چیز یاد ہے، جب تک آپ نیند کی وادی میں نہ چلے جائیں اس وقت تک وہ وقت بلا وجہ ادھر ادھر کی سوچیں جو ہے لانے کے بجائے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جو ہے گھر میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار کر رہے ہیں. ٹیلی فونوں کے اندر سب جو ہے آج کل قرآن پاک ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہے، آپ نے جناب قرآن پاک کھولا اور آپ نے جو ہے 4 آیتیں پڑھ لی، آپ کے پاس ٹائم تھا. اب بس ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اللہ کو ہر حالت میں یاد کرو. اس کے ذکر کی کوئی ایک کیفیت مقرر نہیں ہے. نماز کی مقرر تھی، وہ آپ نے پڑھ لی. اب اس کے علاوہ جو ذکر ہے اس کی کوئی کیفیت مقرر نہیں ہے. کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کرو، اپنے پہلوؤں پر بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرو. اسی طریقے سے دیکھیں نا، ہم جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ حضور پر صلوات بھیجنا، سلام بھیجنا، یہ اللہ نے لازمی قرار دے دیا ہے. لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ کس طرح سے جو ہے کس حالت کے اندر صلوات بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، کھڑے ہو کر بھیجنا ہے، بیٹھ کر بھیجنا ہے، لیٹ کر بھیجنا ہے، پہلو پر بھیجنا ہے. نہیں،
جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی قیودات نہ لگائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح اجازت ہے. چاہیں تو صلاۃ والسلام کھڑے ہو کر پڑھیں، چاہیں بیٹھ کر پڑھیں، لیٹے ہوئے ہیں لیٹ کر بھی جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ والسلام پڑھ سکتے ہیں. تو جس طرح اللہ کے ذکر کے لیے یعنی نماز کے علاوہ کوئی قید نہیں ہے کہ کس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر صورت میں اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرو. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یا حضور پر صلاۃ والسلام پڑھنا، اس کے لیے کوئی حالت جو ہے وہ مقرر نہیں ہے. تو ان چیزوں کو لے کر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے تب بھی درست ہے، کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تب بھی درست ہے، کوئی لیٹ کر پڑھ رہا ہے تب بھی درست ہے. ہر صورت میں ہر حالت میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان باتوں کو ایشو بنا کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، تان نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو جی یہ چیز جو ہے اس طرح سے جائز ہے، اس طرح سے جائز نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عقل عطا فرمائے. ان الصلاۃ کانت، پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر جب تم یعنی کہ اطمینان پالو، جنگ کی کیفیت سے نکل آؤ، وار کی سچویشن سے نکل آؤ، خوف کی سچویشن سے نکل آؤ، اطمینان پالو، پیس حالت یعنی کہ امن میں آ جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو قائم کرو. یعنی جس طرح پہلے نماز قائم کرتے تھے کہ پوری نماز پڑھ رہے تھے، اطمینان سے پڑھ رہے تھے، سنتیں بھی ادا کر رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر رہے ہیں اور فرض بھی پورے پڑھ رہے ہیں، تو جس طرح امن کی حالت میں تم پڑھا کرتے تھے، جب تم اس کیفیت میں اس حالت میں واپس پلٹ جاؤ تو پھر اسی طریقے سے نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے. یعنی نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں. یہ فجر کا وقت ہے، یہ وقت آغاز ہے، یہ وقت اختتام ہے، یہ ظہر کا وقت ہے، یہ اس کا وقت آغاز ہے، یہ اختتام ہے. جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر معراج کی شب نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا. 2 دن آپ آئے اور آپ نے 2 دن جو ہے نمازیں پڑھائیں. ایک دن جو ہے اس کے اول وقت میں اور ایک دن اس کے آخر وقت میں. حضرت جبریل امین نے 2 دن جو ہے نمازیں پڑھا کر اول وقت بھی بتا دیا اور اس کا اختتامی وقت بھی بتا دیا. اب 5 وقتوں کے لیے اللہ نے 5 اوقات مقرر کیے ہیں اور یہی صحیح ہے کہ نماز 5 نمازوں کو ان کے اوقات کے اندر پڑھا جائے. 2 نمازوں کو جمع کرنا، جمع بین الصلاتین جس کو کہا جاتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ عرفات کے اندر جب آپ ظہر اور عصر کو جمع کرتے ہیں یا مزدلفہ میں جب آپ آتے ہیں تو مغرب اور عشاء کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ کہ ایسی احادیث ہیں جو یعنی کہ جمع بین الصلاتین جو ہے عام امن کی صورت میں بھی اور بغیر خوف کے بھی جو قائل ہیں تو وہ احادیث جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. لیکن احناف کے ہاں جو ہے بیسٹ صورت یہ ہے کہ اگر دونوں نمازوں کو جمع بھی کرنا ہو تو اس کو جو ہے صورتاً جمع کیا جائے. جمع سوری اس کو جو بولا جاتا ہے. مثلا ایک جو ہے میں نے آپ کو بتایا ہر نماز کا ایک جو ہے وقت آغاز ہے اور ایک وقت اختتام ہے. اب جو ہے عصر کی نماز آپ نے ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے. فجر کو تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اس کا تو گیپ جو ہے بہت زیادہ ہے، وہ تو قضائی ہو جائے گی. اب آپ نے جو ہے عصر اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھا جائے؟ لیٹ سے کہ آپ کی جو ہے عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 6:30 بجے، آج کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ جو ہے ظہر کی نماز کو کہیں مثال اگر ضرورت ہے، آپ سفر میں ہیں یا نکل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پھر راستے میں رکنا پڑے گا، ابھی وضو ہے، تو آپ ظہر کو ڈیلے کر لیں. ظہر کو ڈیلے کر کے اس کے اختتامی یعنی کہ یہ نہیں کہ ٹائم بالکل ختم ہی ہو جائے
مطلب 15 منٹ پہلے آپ ظہر کی نماز کو پڑھ لیا، اتنا ہی ٹائم لگتا ہے ظہر کی نماز پڑھنے میں اگر آپ کا وضو ہے، تو جب تک آپ جو ہے نماز سے فارغ ہوئے ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب جو ہے عصر کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، عصر کی نماز کو آپ اول وقت کے اندر پڑھ لیں۔ اب آپ دیکھیں آپ کی دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور آپ نے دونوں نمازوں کو ان کے وقت میں ہی پڑھا ہے، تو ہمارے یہاں جو ہے یہ صورت زیادہ بہتر ہے، تاکہ یہ جو قرآن کا حکم ہے نا کہ نمازوں کو جو ہے مقررہ وقت میں پڑھا جائے، اس آیت کریمہ پر بھی جو ہے عمل ہو جائے۔ ظہر کی نماز ظہر کے اختتامی وقت میں پڑھ لی، عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں پڑھ لی، اسی طرح مغرب اور عشاء کا جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آپ سفر میں تھے، نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کو یاد دلاتے رہے کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو آگے چلو آگے چلو، آپ ان کو جو ہے آگے لے کر چلتے رہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ یاد دلایا حضرت ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے، آپ نے کہا آگے چلو۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے یعنی کہ اگلا وقت شروع ہونے میں اتنا ٹائم لگے، تو آپ نے پھر جو ہے اپنے جو سواریاں تھیں ان کو بٹھایا اور آپ نے نماز ادا کروائی۔ تو یہ سفر کے اندر جو ہے اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 104 میں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم قوم کی تلاش میں یعنی دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ تلاش سے مراد جو ہے سرچ ہے، ان کا تعاقب کرنے میں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تمہیں جو ہے ان کا پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے، دیکھیں نا اب جنگ ہو گئی ہے، اب جنگ میں بندہ جو ہے ایک مارکا ہوا، گھمسان کا رن پڑا، خوب جناب تلواریں چلی، نیزے چلے، تیر بھالے چلے، اور اب تلوار کو اٹھانا، اب ذرا آپ تلوار اٹھائیں نا، ہم سے تو تلوار جو ہے وہی نہیں اٹھے گی، چہ جائے کہ اس تلوار کو چلانا بھی اور گھنٹوں چلانا، تو آپ کا ہاتھ آپ کا جسم جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے جی۔ یہ تو ان کی پریکٹس تھی، وہ ہم آج کے دور میں ہم وہ تلوار اٹھا کے چلا سکتے ہیں؟ تو تلوار کو چلانا جو اتنا آسان تو نہیں تھا۔ اب وہ جب جنگ ہوئی سارا کچھ ہوا تو کتنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اب تھکاوٹ کے بعد جو ہے مثال دشمن جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ گیا، میدان چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب یہ وار اسٹریٹجی ہے کہ دشمن جو بھاگ گیا ہے اب اس کا پیچھا کیا جائے، اس کا تعاقب کیا جائے، ان کو مزید نقصان پہنچایا جائے۔ اگر آپ کا کمانڈر، آپ کا سپہ سالار، آپ کا قائد آپ کو تعاقب کا حکم دے رہا ہے کہ بھئی جاؤ ان کے پیچھے، اور ان کو بھاگتیوں کو پیچھے سے جو ہے اور نقصان پہنچا، تو ایسے وقت میں بندہ کہے کہ یار پہلے کافی جو ہے لڑ لیے ہیں، پہلے تکلیف جو ہے جسم میں درد ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے، تو ایک سستی ہو جاتی ہے نا کہ بھئی جنگ تو ختم ہو گئی ہے، جیت تو ہم گئے ہیں، اب ان کا تعاقب کرنے میں کیا فائدہ، جانے دیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تم تھکے ہوئے تو وہ نہیں تھکے ہوئے، وہ جو بھاگ رہے ہیں وہ بھی تو جنگ لڑ کے گئے ہیں نا، وہ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، تو تمہیں اپنی جو تھکاوٹ کی فکر ہے، یہ دیکھو کہ فائدہ کس میں ہے اور اطاعت امیر کس میں ہے۔ اگر تمہارا امیر کسی وجہ سے تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان کے پیچھے جاؤ، دشمن کا تعاقب کرو، تو تمہیں اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم ابھی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں، نہیں، ان کا تعاقب کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں جو ہے تکلیف پہنچتی ہے ان کا پیچھا کرنے میں، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو انہیں بھی تو ایسی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے۔ جس طرح پہلے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی تو زخم پہنچے ہیں نا، جو تم نے تیر چلائے ہیں، جو تم نے تلواریں چلائی ہیں، ان کی بھی تو گردنیں کٹی ہیں، ان کے بھی تو جسم جو ہے چھلی چھلی ہوئے ہیں، حالانکہ وہ حق کی طرف سے نہیں لڑ رہے، ان کا نظریہ باطل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نظریے کے لیے جانے بھی دے رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں۔ تمہارے درمیان تو نبی ہیں، رسول ہیں، تم تو حق پر ہو، تو وہ باطل پر ہو کر اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، تو کیا تم حق پر ہو کر
اپنی گردنیں نہیں کٹوا سکتے؟ زخمی نہیں ہو سکتے؟ اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو انہیں بھی تو پہنچے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے تاکہ وہ ذہن کے اندر کہ بھئی ہم یہ کر رہے ہیں تو نہیں، بس یہ کہ دین کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، دین کے لیے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، حالانکہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو مَا لَا يَرْجُونَ، جو امیدیں وہ نہیں رکھتے۔ بھی تمہیں تو ثواب بھی چاہیے، تمہیں تو جنت بھی چاہیے، تمہیں تو اللہ کی رضا، اس کا قرب بھی چاہیے، وہ تو ایک باطل نظریے کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ تو جو امیدیں تم رکھتے ہو وہ امیدیں وہ تو نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں زیادہ قربانیاں دینی چاہیے، تمہیں زیادہ جو ہے بہادری کے ساتھ لڑنا چاہیے، تمہیں زیادہ ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ جب باطل کی طرف سے لڑ کر، جھوٹ کی طرف سے لڑ کر جو ہے وہ اتنا یعنی کہ حوصلہ اور عزم دکھا رہے ہیں، تو تمہارا حوصلہ اور عزم اور تمہاری ثابت قدمی ان سے کہیں زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ تم آخرت کے بھی طلبگار ہو، تم آخرت کی بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ جو ہے خوب جاننے والا ہے، اور اللہ جو ہے بڑی حکمت والا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 104 تک کا آج بیان مکمل کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خاطر قربانیاں دینے والا بنائے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حضور کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کمزوری ہے اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو ہم سے دور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔